अस्सलाम वालेकुम मिस्टर ताहिर। वालेकुम। आपका कैमरा नजर नहीं आ रहा है। आ जाएगा भाई। खैरियत से हैं आप? वो कहां से कॉल फरमाया आपने ताहिर भाई? कराची से। ओके जनाब, क्या मौजू किस मौजू पे बात करना चाहेंगे? मौजू ये है कि मैं बस आप मुझे जो है ना थोड़ा छोड़ने दे, क्योंकि आप बात करते हो सिर्फ अपना करते हो, दूसरों को नहीं छोड़ते ना। ठीक है, चलने भाई, हमें आप थोड़ा बात छोड़ने करें। दे ताकि हम भी बात करें ना, दूसरों की भी सुना करो ओके चल, थोड़ा, ठीक है ना। ठीक, चल आप ये भाई। कहते कि अबू ओके। बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुने ना, सुने बात तो सुने ना। आप सूरतुल हुजरात और अहादीस से जो लॉजिक इस्तेमाल करते हैं ना अपने आप से, ठीक है। आप मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा जन्नत है कि नहीं है? रोज़ा जन्नत। जन्नत है ना। जन्नत। उसमें साथ में दफन कौन हुए? अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। आप जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो है ना आवाज ऊंचा किया और ये किया, ये अपने आप से जो आप बना रहे हैं ना, जो है ना मुजारे का सीगा आप माजी में ले रहे हो। और आप कभी तो कह रहे मुझे हो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा शरीफ है, मा बैन क़ब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद जन्नत बनी या उनके हयात में भी जन्नत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा जन्नत है ना। और मेरे सवाल का जवाब दे दो, ये उनके वफात के बाद जन्नत बनी है या उनके हयात में भी जन्नत थी? आप बताओ, चलो आप बताओ। नहीं तुम बताओ ना, मैंने आपसे पूछा। तो आप कहता है मुझे बात करने दो, जब इससे सवाल करते हैं सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि ये फंस गया। और भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैना क़ब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, ये उन्होंने फरमाया कि मेरे वफात के बाद है या उनके हयात के में, ये जुमला हालिया है या उनके हयात में ये जन्नत है? सवाल का जवाब नहीं देगा यार। हयात में जन्नत है, हयात में जब हयात में जन्नत है, इसी जन्नत में उनके हयात में मस्जिद में हाँ काफिर भी आके बैठते थे नहीं बैठते थे? काफिर बैठते थे, लेकिन मुनाफिक आते थे बैठते थे नहीं बैठते थे? नहीं नहीं सुन लो, यहूदी आते थे नहीं आते थे? ओए कल सुनो, बात तो सुनो ना, बात तो सुनो ना, बात मुनाफिक आते थे या नहीं आते थे? तो सुनो ना यार, आप देखो, मुझे आप बात छोड़ने दे, फिर मैं आपको कहूंगा ना। देखो तो आप जवाब दे दो ना भाई, जवाब आपको सवाल आपको समझ आई है, जवाब देना भाई। मुनाफिक आते थे यानी वो छोड़ दो, बाद में मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मुझे आप ये बताए कि अल्लाह पाक को इतना हया नहीं है कि अपने नबी के साथ मुनाफिक और जो है लिटा दिया, नाउजुबिल्लाह। सारी जिंदगी मुनाफिकीन के पड़ोस में थे सारी जिंदगी। वो मिन अहलिल मदीनति मरदू अला निफाक। और फिर वफात के बाद मेरे भाई आप सुन लो, वफात के बाद ये अल्लाह का हुक्म नहीं है। देखें, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है कि अबू बकर उमर वहां पे दफन हो, ये अल्लाह का फैल नहीं है। जैसे इन लोगों ने बहुत सारी चीजों को चोरी किया है, अब जवाब आपको बता रहा हूं। देखें, अगर आपके पास कोई हदीस है, देखें कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर से इतना प्यार करते हैं, इतने राजी हैं कि उन्होंने हुक्म दिया कि अबू बकर पैगंबर के साथ दफन हो, तो बिल्कुल हमारा मजहब ही बातिल हो जाता है, फिर शे मजहब झूठ साबित हो जाता है। क्योंकि जिस शख्स से अल्लाह राजी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी है, उससे इंसान मुखालिफत करे, दुश्मनी करे, ये तो कुफ्र है। ये कि अबू बकर उमर वहां पे दफन हुए ना, सुन लो भाई, पहले सुन लो मेरी बात सुनो ना, बात नहीं, अबू बकर उमर वहां पे दफन है, ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैल नहीं है। अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि वहां पे दफन हो जाए, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वसीयत नहीं कि अबू बकर को मेरे साथ दफन करो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में दफन नहीं है, जाओ आप मर्जी कब्रिस्तान के किसी कोने में किसी को दफन करो, वो अपने मिल्कियत में दफन है, अपने हुजरे में जो उनका मिल्कियत है। सुन लो ना भाई, जवाब दे रहा हूँ। मैंने अभी खत्म ही नहीं किया, क्या जवाब देंगे? मैंने खत्म ही नहीं किया बात, तो क्या जवाब देंगे? सुनेंगे तो जवाब देंगे ना भाई। पठान सुन लो भाई, पठान साहब सुन लो, बात समझ लो, फिर रद्द करो ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में दफन है भाई, कब्रिस्तान जो है ना सबका मुश्तरका घर है भाई, वक्फ है, जो भी उधर मुसलमान है दफन कर दो भाई कब्रिस्तान में वो अपने घर में दफन है। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू बकर को वहां पे दफन करे मेरे साथ, या उमर को वहां पे दफन किया जाए, ये कोई हुक्म नहीं। इनका आवाज बुलंद करो, ये क्या कह रहा है ये पठानी? ओ पठाने का आवाज बुलंद करो भाई, म्यूट खोल दो इनका, म्यूट अपना खोल दो भाई, तुमने अपने आप को म्यूट किया। बात करें, आवाज आ रही है मेरे? आ रही है, बात करो।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت میں دن جب میں اٹھوں گا تو ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف کا مفہوم اور بھائی گھر میں انہوں نے دفن ہوئے نا، کب انہوں نے کہا ابو بکر عمر کو میرے ساتھ دفن کرو؟ یہ مجھے حدیث دکھاؤ. اچھا، یہ اجرا کس کا تھا؟ میاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا؟ نہیں، پیغمبر کا اپنا گھر ہے. اچھا، پیغمبر کا میاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا؟ نہیں تھا. جو ازواج کے جو حجرات ہیں وہ ازواج کی ملکیت نہیں ہے بھائی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہیں. پیغمبر نے جتنی شادیاں کی ہیں، بالکل شادیاں کی ہیں، دیکھیں اس کو اپنے گھر لائے ہیں. گھر پیغمبر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابو عائشہ نے کب اس کا وہاں پہ گھر خریدی ہے مدینے میں؟ کسی کتاب میں دکھا نا. آپ کی بیوی جب آپ کی بیوی ہو نا، آپ مر جاؤ، ٹھیک ہے، تو آپ کا بیوی وہ اگر آپ کا اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا نا، نہیں ہوگا. بس سن لو، ازواج کے لیے تو دیکھیں نہیں رہے گی، آپ یہ بتاؤ. اب سن لو بھائی، سن لو، پھر سن لیں پلیز. یہ دوسرا سوال ہے، دوسرا سوال رہے گی کہ نہیں رہے گی. ٹھیک، میں سمجھ گیا. پھر سن لو، سن لے، میں سمجھ گیا. سن لو، ابھی مجھے بات کرنے دو. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات ہے کہاں پہ مدفون ہے؟ قبرستان میں مدفون نہیں، اپنے گھر میں مدفون ہے. یہ عائشہ کا گھر نہیں تھا. سن لو پلیز، سن لو میری بات. عائشہ نبی شوہر، تو سن لو نا بھائی، میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. عائشہ سے شادی ہوئی ہے. عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی ہے. اس نے گھر، اس کے بابا نے اس کے گھر خرید کے نہیں دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہو جاتا ہے تو یہ گھر عائشہ کی ملکیت نہیں بنتی. یہ کوئی شریعت ہے ہی نہیں کہ اگر شوہر مر جائے گھر اس کی بیوی کی بن جاتی ہے. بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے. 1/8 حصہ ملتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے. 8 میں سے 1 بیوی ہے. اور کیوں مجھے پتا ہے تو چپ کرو نا، مجھے بات کرنے دو. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں ہیں. چپ کرو پلیز، بات کرنا. کیسا بدتمیز آدمی ہے تو بھائی. اور بھائی مجھے بات کرنے دو نا، کیوں اتنی بدتمیزی کر رہے ہو؟ بس چھوڑو، بس ختم ہے بھائی. اتنا بدتمیز آدمی، بار بار کہہ رہا ہوں کہ چپ کرو. پتا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ عائشہ کا گھر ہے؟ اگر تمہیں پتا ہے تو تم کیوں کہہ رہا ہے عائشہ کا گھر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں. یہ 9 کو کیا ملے گا؟ 8. 1/8 حصہ 9 میں تقسیم ہوگا. جو تو کہہ رہا ہے نا عائشہ کا گھر ہے، کس دلیل سے کہہ رہا ہے عائشہ کا گھر ہے؟ بھائی اگر کوئی عورت کہیں جا کے شادی کر لیتی ہے، اس کو شوہر اپنے گھر لے کے آتا ہے، شوہر وہ اس کا گھر نہیں بن جاتا بھائی. یہ شوہر کی ملکیت ہے. ابھی میں نے شادی کی، ابھی میری بیوی میرے گھر آ جاتی ہے، میرا جو جائیداد ہے اس کی بن جاتی ہے. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کس کے قانون؟ امریکہ کے قانون میں بھی نہیں ہے، پاکستان کے قانون میں بھی نہیں، اسلام کا قانون بھی نہیں ہے. تم لوگوں نے، تمہارا شرم ہی نہیں. عائشہ کا گھر ہے، عائشہ کا گھر ہے. عائشہ اس گھر میں رہتی ہے، بس ہی اس کا ہے کہ رہتی ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرے. تو شوہر جب مرتا ہے، کوئی بھی شوہر ہو، پیغمبر یا کوئی بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی میراث جو ہے اس کی بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے. اگر 2 عورتیں ہیں نا اس کی، وہ 1/8 تقسیم ہوگا 2 میں، باقی اس کے اولاد کو ملے گی. ایک بیوی کو 1/16 ملے گا، دوسری بیوی کو 1/16 ملے گا. اگر اس کی 3 بیویاں ہیں تو وہ 1/8 حصہ 3 میں تقسیم ہوگا، یعنی 1/24 ایک کو ملے گا، 1/24 دوسرے کو، 1/24 تیسرے کو. اگر 4 ہے تو سیدھا 5، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں. 1/8 تقسیم ہوگا 9 میں، یعنی 1/8 ضرب 1/9، 1/8 ٹائمز 1/9. یہ کتنا بنتا ہے بھائی؟ یہ بنتا ہے 1/72. 1/72 بنتا ہے، 1/72 بنتا ہے. یعنی عائشہ کا حق کتنا بن گیا اس میں سے؟ عائشہ کا حق بن گیا بھائی. ان کو ذرا میتھ سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا. بھائی صاحب، عائشہ کا 1/8 عائشہ کو ملے گا نا، 1/8 ٹائمز 1/9، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں ہیں. 1/72 عائشہ کا جو حق بنتا ہے 1/72. 1/72 کا کیا مقصد ہے؟ یعنی تقریباً بنتا ہے 1.2.8%. ہاں، عائشہ کا حق کتنا بنتا ہے؟ 100 میں سے 1% سے کچھ زیادہ، 1.25%. عائشہ کا حق ہوتا ہے. عائشہ کا گھر ہے، عائشہ کا گھر ہے. عائشہ کا کچھ بھی نہیں، عائشہ کا کچھ بھی نہیں. پھر الگ بات ہے کہ اس کو وہ عائشہ کو وہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ عائشہ کو اس کی قیمت ملے گی، ٹھیک ہے نا. پھر عائشہ کیونکہ اس اسلام سے خارج ہو گئی ہے، نبی امیر المومنین اسلام پہ اس نے خروج کیا،
تو اس کو وہ بھی تو نہیں ملے گا نا، جو ارتداد کی وجہ سے اس کو وہ تو بھی نہیں ملے گا، میراث بھی نہیں ملے گا. اچھا لیکن وہ الگ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مدفون ہے، تو کب انہوں نے کہا تھا ابو بکر میرے ساتھ دفن ہو؟ وہ حدیث میں دیکھو، یا عمر کو میرے ساتھ دفن کرو. ناجائز قبضہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیونکہ آپ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ ایک منافق، ایک غاصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے میں مدفون نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ نے ان کو نکال دیا. احادیث میں شیعہ احادیث میں بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کو جنب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفات کے فوراً بعد ہی نکال دیا تھا. یہ حدیث ہے الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم تألیف ابی محمد علی بن یونس العاملی النباطی البیاضی متوفى سنة 877 طبع المکتبة المرتضویہ فی النجف الاشرف. کتاب چھپی ہے سنہ 1384، یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے نجف اشرف ہے. اچھا یہاں پر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 میں یہ حدیث شریف ملاحظہ کریں. روى عاصم بن حمید عن صفوان عن الصادق علیہ السلام، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے انہما لم یبیتا معه الا لیلہ، یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک رات رہے ہیں. ایک رات ابو بکر، ایک رات عمر. وفات کے اگلے دن ہی ثم نقل الى واد فی جہنم یقال له واد الدود، اگلے ہی دن ان کو جہنم کے ایک وادی میں منتقل کیا گیا ہے. اس جہنم کے اس وادی کا نام ہے واد الدود. پٹھان صاحب یار آپ کل کیوں کرتے ہو؟ یہ خراب ہے نا یار یہ سسٹم. تمہارا عقل نہیں ہے طاہر، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بات کرنے دو، بار بار کاٹتے ہو میری بات کو، سوال کرتے ہو سوال کے جواب نہیں سنتے. دیکھو یار میں نے آپ کے کئی مناظرے دے کے یقین کرو آپ بات کرنے نہیں چھوڑ دے نا، یہ غلط بات ہے آپ کے اندر. تو ابھی آپ نے سب لوگوں نے دیکھا ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے بات کرنے دو، مجھے نہیں بات کرنے دے 10 رہے. منٹ بات کرتے اور ہمیں 2 منٹ بات کے لیے چھوڑ دے. تم نے جب سوال کیا نا تو 10 منٹ نہیں، مجھے 3-4 منٹ لگتے ہیں آپ کے سوال یا 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں سوال کا جواب دینے. وہ سوال کا جواب دینے دو نا، پھر تم دوسرا سوال کر لینا یا اعتراض کر لینا. تمہارے میں اتنی تمیز تو ہے نہیں، میری بات کو سوال کرتے ہو، سوال کا جواب نہیں سنتے، پھر وہ بیچ میں کاٹ دیتے ہو. اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی، اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی میرے بھائی. چلو دیکھو ایک اور سوال کروں، کرو نا. ناراض تو نہیں ہوگا؟ ابھی جو میں نے جواب دیا آپ کو، دیکھو بھائی ابو بکر عمر کس حق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم میں انہوں نے دفن کرایا؟ کیا حق بنتا ہے ان کا؟ جواب دوں؟ جواب دو. اچھا خود یعنی یہ جو ہے نا خود دفن ہوئے، مطلب ظلم پہ آپ کہہ رہے ہو؟ بالکل. اچھا مجھے آپ بتاؤ کہ جب یہ کس نے دفن کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ یہ تو مانتے ہو نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی پبلک قبرستان میں مدفون نہیں ہے، آپ یہ تو مانتے ہو نا؟ وہ اپنے گھر میں مدفون. بے شک ان کا گھر ان کی اپنی ملکیت تھی، پتہ ہے آپ کو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت ہے. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، بات سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملکیت میں مدفون ہے. یہ عائشہ کی ملکیت نہیں تھی، لیکن عائشہ اس کمرے میں اگر رہتی بھی تھی تو اس کی ملکیت نہیں ہے. ملکیت ہے، اگر آپ کہتے ہیں وہ عائشہ کی ملکیت ہے، ہم آپ دلیل مطالبہ کرتے ہیں کہ عائشہ نے کب وہ گھر خریدا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ عائشہ نے وہ خریدا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش دیا کہ یہ اب میں ملکیت میں ہبہ کرتا ہوں، یہ کوئی نہیں ہے. تو عائشہ کا حق بنتا ہے 1/8. 1/8 نہیں بنتا بلکہ تقسیم ہوگا 9 میں، 1/72 بنتا ہے اس میں سے. اچھا یار آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے نا گھر اور مال نہیں چھوڑتا، وہ علم کا وارث ہوتا ہے. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے اللہ کے. اچھا چلیں، وراثت میں پھر عائشہ کا وراثت میں حق نہیں بنتا. آپ کہتے ہیں یہ صدقہ بن گیا، تو صدقہ اگر بن گیا تو سب مسلمین کا حق ہے، سب مسلمانوں کا حق ہے. صدقہ جو ہے فقراء کا حق ہے، سب مسلمین کا حق ہے. یہ ابو بکر عمر کو کیا حق ملا کہ یہاں پہ اپنے جس پہ قبضہ کریں؟ پھر تو سب کی ملکیت ہے، بیت المال کا ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو زہرا سلام اللہ علیہ کا جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی میراث نہیں ہوتی. چلے اگر ہم مان بھی لیں نا، ہاں تو ابھی آپ بتائیں کہ ان کا جو کمرے میں دفن کیا گیا ہے اگر یہ چوری نہیں ہے، ابھی کوئی مردہ آ کے اپنے مردے کو آپ کے گھر میں دفن کر دے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کیا حالت ہوگی؟ آپ کہہ رہے چوری ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نکالے کیوں نہیں؟ آپ بتاؤ. تو پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا سوائے یہی کہ علی علیہ السلام نے کیوں مخالفت نہیں کیا، کیوں نہیں نکالا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب ملائکہ نے فوراً ہی نکال. بات سنو، چوری ہے آپ کو پتہ چلا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا. ہاں ٹھیک، اب سنو آپ کو پتہ چلا، آج ابھی آپ کو پتہ چلا کہ وہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ کافر تھے، نعوذ باللہ. تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس دیکھیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
کہ ابو بکر اور عمر چوری ان کے چوری کے قبر میں دفن ہوئے ہیں، اور چوری کس سے کیا؟ انہوں نے سردار انبیاء سے چوری کیا. ان کے پاس اس چوری کا سوائے اس بات کے بعد کوئی جواب نہیں کہ علی علیہ السلام نے ان کو قبر سے نکالا کیوں نہیں. یہی ہے نا. اور اگر دلیل ہوتا تو بتا دیتے بھائی پیغمبر نے وصیت کیا ہے کہ میرے ساتھ اس کو دفن کرو. یہ تو ہے نہیں تمہارے پاس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور وجہ سے ان کا یہاں پہ تدفین جو ہے اس کا استحقاق ہو، کوئی اور تو ہے نہیں. بات سنو نا، میں آپ کے گھر میں کوئی چوری کروں ٹھیک ہے، اور آپ کے خاندان والے مجھے چھوڑ دیں گے، ابھی میں بتاتا ہوں اس کا. پھر آپ کے خاندان والے تو بے غیرت ہو گئے. نعوذ ابھی بتاتا ہوں اس کا. ٹھیک ہے نا بھائی. اس کے پاس پر ہماری بات کی تائید ہے ان کی بالکل کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے عزیزوں، سوائے اس کے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو وہاں پہ دفن ہونے کیوں دیا. اس کا جواب مجھے ہمیں نہیں چھوڑ رہا، خود لگا ہوا ہے. آپ نے سوال کیا نا، سوال کا جواب نہ دوں. یہ اپنی کتاب سے جو ہے اپنے لوجک استعمال کر رہے ہیں نا، لوجک اپنے استعمال نہیں کرو. دیکھو یہ ایک مسلم کا ایک جو ہے نا روایت خود جو ہے نا اس کے مطلب کا ہوتا ہے، یہ خود مطلب لیتا ہے، مطلب بھی نہیں ہوتا. پھر کوئی مسلم شریف کو کیوں نہیں مانتا، بخاری شریف کو نہیں مانتا پورا. آپ مجھے بتاؤ آپ کے سوال کا جواب شیعہ کتاب سے دے دوں یا آپ کی اپنی کتاب سے دے دوں؟ آپ نے ایک سوال کیا، میں اس کا شیعہ کتاب سے جواب دوں یا آپ کے اپنے کتاب سے جواب دوں؟ یہی تو پھر بات ہے کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض کو چھوڑتے ہیں، وہی بات ہو گئی. اور بھائی میں کیسے جواب دے دوں؟ شیعہ کتاب سے بھی جواب نہ، عمری کتاب سے بھی نہ جواب نہ دوں. آپ نے سوال کیا چلو تم جواب دے دو، تم جواب دے دو بھائی، تم جواب دے دو. تم بتاؤ مجھے کہ ابو بکر عمر کا کیا حق بنتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں انہوں نے اپنے مردے کو دفن کیا. یہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الا ان یؤذن لکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ آپ کو اجازت ملے. انہوں نے مردہ دفن کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مردہ دفن کیا، کس کی اجازت سے؟ کب پیغمبر نے اجازت دی تھی؟ سسر تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی سسر کو حق ہے کہ آپ کی مال پہ قبضہ کر لے. کس نے 9 سسر اور بھی تھے نا، 15 سسر اور بھی تھے. سسروں کو کس نے کہا کہ سسر کو حق ہے کہ داماد کے مال پہ قبضہ کر لے؟ سسر ہے. آیات استدلال لیتے ہیں نا اپنے لوجک پہ، نا آپ لوگ اپنے لوجک پہ استدلال لیتے ہیں. اور پٹھان بھائی ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، مسلمان بن جاؤ. سسر تھے. او ایک سسر ان کا یہودی بھی تھا. او بھائی صفیہ بنت حیی ابن اخطب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر یہودی تھا کہ نہیں تھا؟ سسر ہے.